अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से बरतानिया की मशहूर राइटर जोआन एकन का अफ़साना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका तर्जुमा किया है डॉक्टर इनामुल हक जावेद ने। अफ़साने का उन्वान है संतरे की शराब। थोड़े से फासले पर खड़े होकर एक अजनबी जंगल का नज़ारा करते हुए बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, जन्नत, जन्नत, परियों की सरजमीन। वो एक शायर होने के बायस मुबालगे को शायरी का लाइसेंस समझता था और उसके दोस्त उसकी हर बात को हरफ दरोग और फूके तखय्युल तक ही महदूद समझते थे। लेकिन आज जो उसने जंगल को जन्नत कहा था तो कुछ गलत नहीं कहा था, क्योंकि जंगल की पुरसुकूत फ़ज़ा में लंबे लंबे खूबसूरत दरख्तों के अधखिले पत्तों पर दोपहर का सूरज अपनी नूरानी किरणें यूं बिखेर रहा था जैसे इन सुनहरी शुआओं से वो इस खित्ता अर्ज़ को सोने के तख्त में तब्दील कर देना चाहता हो। फर्श ज़मीन पर सफ़ेद जंगली फूलों की कालीन वाकई जन्नत का समा बांध रही थी। कहीं दूर से किसी कोयल ने अपनी मखसूस आवाज़ में इस सुकूत को तोड़ा, जन्नत अर्जी। वो चौंक उठा और किवाड़ बंद करके जंगल की तरफ चल पड़ा। वो किसी खूबसूरत जगह की तलाश में था जहां बैठकर सुअर के गोश्त से बने हुए सैंडविच से लज्जत कामो दहन का एहतमाम कर सके। अवाइल गर्मा का मौसम था और जंगल पर मुकम्मल खामोशी का गलबा। चलते चलते वो एक जगह अचानक रुक गया। हैरत और अफसोस के मिले जुले जज्बात उसके चेहरे पर आया थे, क्योंकि उसके पाँव के पास एक जंगली चकोर पर फैलाए पूरी आबोताब के साथ मरा पड़ा था। ब्लैकर अपने हाथों से इस परिंदे को हिला जुला कर देखने लगा। चकोर के सब्ज और रंग बिरंगी परों पर वो यूं हाथ फेर रहा था जैसे किसी खूबसूरत लड़की के बालों को सहला रहा हो। बदकिस्मती से बेरहम फितरत के अलावा इस वाक़े का कोई और ऐनी शाहिद भी नहीं। आह बेचारा चकोर, उसने ऊंची आवाज़ में कहा और उठकर यूं आगे की तरफ बढ़ा जैसे इस बात का सुराग लगाना चाहता हो कि इस बेज़ुबान के साथ ये हादसा क्यों कर पेश आया। उसके अंदर का शायर बेदार हो चुका था और वो इस खूबसूरत परिंदे की नागहानी मौत पर एक मरसिया लिखना चाहता था। ऐसा शाहकार मरसिया जो दिलों में हिजान और ख़यालात में तूफ़ान बर्पा कर दे। मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करते हुए उसने सोचा, कोई तवील मातमी गीत लिखा जाए या मुख्तसर नज़्म। उसका वजदानी शऊर इर्द गिर्द के खूबसूरत माहौल से मुतारिफ होना शुरू हो गया था। ये कैसा रहेगा? फूलों की पत्तियों से गम के आंसू यूं गिरने लगे जैसे बरखा की बारिश। उसने अपनी जहनी काविशों को परखते हुए कहा, लेकिन जल्द ही उसे अल्फाजो मानी में एक तफावत नज़र आने लगा और उसने ये फ़िक्रा मुस्तरद कर दिया। शायरी में कुदरती मनाजिर की अक्सबंदी किस कदर मुश्किल फ़न है। कहते हैं मनाजिर फ़ितरत खूबसूरत होते होंगे। जंगल, खेत और परिंदे नेचुरल शायर के बेहतरीन मौज़ूआत हैं, लेकिन मेरे वजदान को क्या हो गया है? कोई अच्छा सा ख्याल सूझता ही नहीं। वो परेशान होकर बुखलाया और आगे की तरफ बढ़ने लगा ताकि मुशाहिदा कर सके कि यहाँ परिंदे कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। चंद ही लम्हों बाद ख्यालात में इतना मगन हो गया कि जंगल से मुल्हक़ा वादी भी पार कर गया। सामने उसे एक झोंपड़ी नज़र आई जो तीन अतराफ से दरख्तों के घने पत्तों में छुपी हुई थी। झोंपड़ी के बाहर लकड़ी की बनी हुई कुर्सी पर एक आदमी आराम से बैठा खारजी मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। तन्हा झोंपड़ी और अकेले आदमी को देखकर वो सख्त हैरान और खौफजदा हो गया। छठी हिस्स ने उसे खबरदार किया कि वापस चलना चाहिए, लेकिन अगले ही लम्हे इसने अपनी सोच को बदल दिया और फैसला किया कि जुर्रत का मुजाहिरा करना चाहिए। झोंपड़ी के इर्द गिर्द ना तो बाड़ है, ना ही शारे आम ना होने का कोई नोटिस लगा हुआ है। चुनाचे वहाँ जाने के जुमला हुकूक बहक़ मुसाफिर महफूज हैं। शाम बखैर, कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ने ब्लैकर को अपने करीब देखकर कहा, मौसम किस कदर सुहाना है। मैंने बेजा मुदाखलत तो नहीं की? ब्लैकर ने ही कहते हुए कुर्सी पर बैठे आदमी के चेहरे को गौर से देखा, जिस पर झुर्रियों के खतूत निहायत वाज़े और साफ दिखाई दे रहे थे। हरगिज़ नहीं, कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी बोला।
بلکہ تم نہایت مناسب وقت پر آئے ہو۔ میں ایک ساتھی کی ہی تلاش میں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے پاس اتنا وقت ضرور ہوگا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کافی اور چائے مشروب سے لطف اندوز ہو سکو۔ اس کے ساتھ ہی وہ جلدی سے ایک کرسی لے آیا۔ مسٹر بلیکر کرسی پر بیٹھ کر کچھ کہنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ میزبان اندر سے دیسی شراب کی بوتل اٹھا لایا اور 2 پیک بنانے کے بعد بوتل وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ بلیکر اس خانہ ساز شراب پر مکمل اعتماد نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے نہایت احتیاط سے آہستہ آہستہ پیگ لگانے شروع کیے۔ اس کا یہ تیسرا پیگ تھا جب میزبان باہر آیا اور کرسی پر بیٹھے مہمان سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، اور سناؤ، کیا حال ہے؟ مجھے راجر بلیکر کہتے ہیں۔ مہمان گلاس کو ہونٹوں سے الگ کرتے ہوئے بولا، لیکن اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ شراب بہت تیز تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے سنترے کا درخت اس کے دماغ سے پھوٹ رہا ہے اور اس پر پتے اور پھل لگ رہے ہیں۔ میرا نام سرجن فرانسس ہے، میزبان نے اپنا تعارف کروایا۔ بلیکر نے اپنے ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے حیرانی سے پوچھا، لیکن آپ یہاں کیسے؟ صرف سستانی اور دنیا کے بکھیڑوں سے 2 گھڑی نجات پانے کے لیے، فرانسس نے جواب دیا۔ لیکن میرے پیارے دوست، تمہارا مشغلہ کیا ہے؟ اوہ، میں ایک ادیب ہوں، بلیکر انکساری سے بولا۔ نشہ اس کے اعصاب کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ اپنی گفتگو سے یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ عام قسم کا مضمون نویس یا معمولی ادیب نہیں، بلکہ ایک فلاسفر، مفکر اور اعلیٰ پائے کا صحافی ہے۔ اس خیال کی عملی توثیق کے لیے اس نے اپنے میزبان کے علم میں اضافہ کرنا شروع کر دیا اور چند نادر صحافتی انکشافات کیے، مثلاً امریکہ کی معجزانہ فتح میں کون سا راز پوشیدہ تھا اور بدقسمت بیلرینا کا ریلوے ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اچانک اس کی سوچ منقطع ہو گئی۔ اسے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خالی گلاس کا احساس ہوا۔ چنانچہ موضوع بدلتے ہوئے اس نے فرانسس سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک اور فلسفیانہ مشگافی کی، ہمیں اپنے آپ کو خدا کا ہم پلہ سمجھنا چاہیے۔ فرانسس فوراً سرگوشی کے انداز میں بولا، بالکل بالکل، ہم میں خدا کا ہر وصف پایا جاتا ہے۔ اب دیکھو نا مسٹر بلیکر، تم ایک رائٹر ہو، ایک تخلیقی فنکار ہو، تم اپنے افکار کو کاغذ پر منتقل کرتے ہو۔ کیا یہ تخلیقی ادراک خدائی سوچ سے مشابہ نہیں؟ کیا اس طرح تم تخلیقی صفات میں خدا کے ہم پلہ نہیں بن جاتے؟ یقیناً، بلیکر اپنی تعریف سے خوش ہوتے ہوئے بولا، لیکن یہ بات ہر شخص کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ میرے پاس ایک خاص قوت ہے، میں جانتا ہوں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ میں آئندہ کے بارے میں بھی علم رکھتا ہوں۔ مثلاً جب میں جنگل میں داخل ہوا تو مجھے علم تھا کہ تمہارا گھر یہاں ہے، اور یہ بھی علم تھا کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو۔ میں ریس میں دوڑنے والے گھوڑوں کا سیٹ بھی دیکھ رہا ہوں، اور یہیں بیٹھے بٹھائے بتا سکتا ہوں کہ کون سا گھوڑا جیتے گا۔ یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ آنے والے واقعات، ٹرین کریش، ہوائی حادثے، میں ان سب کی بو سونگھ لیتا ہوں۔ میری نگاہ وقت اور فاصلے کی پابند نہیں۔ میرا دماغ ایک آتش فشاں پہاڑ ہے جس میں ہمہ وقت لاوا ابلتا رہتا ہے۔ وہ 1 منٹ کے لیے رکا۔ اس کا خیال سر فرانسس کے متعلق دی ٹائمز میں چھپی ہوئی خبر کی طرف پلٹا۔ وہ خبر نہایت دلچسپ تھی، لیکن باوجود کوشش بسیار کی اسے یاد نہ آ سکا۔ سر فرانسس نہایت انہماک سے یہ سب سن رہا تھا۔ وہ اپنی بوجھل پلکوں تلے چھپی ہوئی آنکھوں میں ایک خوشگوار چمک پیدا کرتے ہوئے بولا، میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو تمہاری طرح حیرت انگیز شکتی کا مالک ہو اور مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ واقعی غیر معمولی ذمہ داری کا کام ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، بلیکر نے کہا، لیکن میں اپنی صلاحیت کو اپنے لیے کبھی استعمال نہیں کرتا۔ یہ میری فطرت کے خلاف ہے۔ وہ مافوق الفطرت مناظر کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ جی جی، فرانسس اس سے متفق ہوتے ہوئے بولا، لیکن دوسروں کو تو خطرے سے قبل از وقت آگاہ کر سکتے ہو نا، اور سود مند مشورے بھی دے سکتے ہو۔ میرے پیارے، شراب ختم ہو چکی ہے، اجازت دو کہ میں تمہارے گلاس میں مزید شراب ڈال دوں۔ یہ نہایت شاندار مشروب ہے، بلیکر نے خالی گلاس کو آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں اسے خود کشید کرتا ہوں۔ خیر چھوڑو اس ذکر کو، اپنی بات جاری رکھو۔ کیا تم مجھے آج شام ریس میں جیتنے والے گھوڑے کا نام بتا سکتے ہو؟
فرانسس نے کہا۔ بوویل بلیکر کے منہ سے بلا جھجک نکل گیا۔ فوری طور پر اسے صرف یہی نام یاد آ سکا تھا۔ تمہاری باتیں خاصی دلچسپ ہیں، اور آج کے ضمنی انتخاب کا نتیجہ؟ فرانسس نے دوسرا سوال کیا۔ لبرل پارٹی سے تعلق رکھنے والا انون 282 ووٹوں کی اکثریت سے جیت جائے گا، لیکن بے سود، وہ اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکے گا۔ آج شام لفٹ کے حادثے میں اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ بلیکر نے پیش گوئی کی اور استفہامیہ نظروں سے فرانسس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے تمہاری بات پر مکمل یقین ہے، بیان جاری رہے، فرانسس بولا۔ بلیکر کا حوصلہ کچھ اور بڑھ گیا اور اس نے ماضی میں کی گئی اپنی پیشین گوئیوں کے قصے جھوم جھوم کر سنانے شروع کر دیے۔ لیکن جلد ہی نشے نے اس کی سوچوں کا رخ موڑ دیا اور وہ فرانسس سے مخاطب ہو کر بولا، ابھی تک میں اپنے بارے میں گفتگو کرتا رہا ہوں، اب ذرا کوئی اور موضوع ہو جائے، مثلاً چکوروں کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ بہت افسوسناک بات ہے، میں نے رستے میں 4-5 چکور مردہ حالت میں دیکھے تھے۔ کیا واقعی؟ سر فرانسس چکوروں کے ذکر میں کچھ زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ میرا خیال ہے یہ زہریلی ادویات کے چھڑکاؤ کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ لیکن پیارے بلیکر، تم یہاں تک آتے آتے تھک گئے ہوگے اور پرخار راستے کے باعث پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہوں گے۔ میری تجویز ہے کہ تم کچھ دیر سستا لو۔ یہ آواز دور سے دور ہوتی چلی گئی اور بلیکر کی آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ نمودار ہونے لگی۔ اس نے کرسی پر ٹیک کر پاؤں آگے کی طرف پھیلا دیے۔ اس کی آنکھیں خود بخود مند گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بلیکر نے نیم خوابی کے عالم میں آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اسے فرانسس اپنے پاس کھڑا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر خوشگوار تاثرات تھے۔ میرے پیارے بلیکر، تم ایک نابغہ ہو۔ میں کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں کہ تم نے مجھے ملاقات کا موقع فراہم کیا۔ تم تو واقعی نجومی ہو، راہب اور جوگی ہو، بہت بڑی شکتی والے ہو۔ میں نے ابھی ابھی خبریں سنی ہیں کہ بوویل واقعی جیت گیا ہے۔ میں کتنا بدقسمت ہوں کہ اس گھوڑے پر داؤ نہ لگا سکا۔ خیر، پھر کسی وقت کسر نکال لوں گا، سر فرانسس نے آہستہ سے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے آرام میں مخل ہوا۔ شراب کا آخری پیگ پی لو اور آرام سے سو رہو۔ بلیکر پیگ پینے کے بعد پھر غنودگی کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا اور جاگتے ذہن سے سہانے خواب دیکھنے لگا۔ میرا بتایا ہوا گھوڑا واقعی جیت گیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر میں خود اس گھوڑے پر داؤ لگا دیتا۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکا کیونکہ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ مکمل نیند کے بعد جب بلیکر کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک تنگ و تاریک کمرے میں پایا۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر کمبل تھا۔ انگڑائی لینے کے بعد اس نے چاروں طرف دیکھا، سوائے چارپائی، کرسی اور خود اس کی ذات کے اسے وہاں کچھ نہ دکھائی دیا۔ اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور جسم کا زیریں حصہ نہایت بوجھل اور تھکا تھکا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی اور اپنے سر کو ذرا بلند کیا، لیکن نقاہت کے باعث وہ پھر بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ شراب میں نہایت تباہ کن تاثیر تھی۔ اسے ایک بھدا سا خیال آیا، میں بھی کتنا بے وقوف تھا کہ ایسی مضر صحت شراب پی گیا۔ اے میرے پیارے بلیکر، میں دیکھتا ہوں کہ تم ہوش میں آ رہے ہو۔ اجازت ہو تو تھوڑی سی شراب اور پیش کروں؟ فرانسس نے سہارا دے کر بلیکر کے سر کو اوپر اٹھایا اور تھوڑا سا پانی پلا کر پھر لٹا دیا۔ لو اب میں چلتا ہوں، فرانسس دوبارہ بولا۔ ہم جلد ہی دوبارہ ملیں گے، لیکن پاؤں پر کھڑے ہو کر نہیں، بلکہ کرسی پر بیٹھ کر یا بستر پر لیٹ کر۔ تم چاہو تو تمہیں چائے، گوشت اور کھانا مل سکتا ہے۔ میں آپ کی مہمان نوازی کا شکر گزار ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ پر زیادہ دیر بوجھ بنا رہوں۔ میں 1 منٹ میں ٹھیک ہو رہا ہوں۔ اب آپ مجھے اجازت دیجیے، بلیکر نے آہستہ سے کہا۔ کوئی بات نہیں میرے دوست، تم راستے میں تو پڑے ہوئے نہیں ہو۔ تم اب یہاں ایک لمبے عرصے کے لیے قیام کرو گے۔ یہ ماحول کتنا خوبصورت ہے، ایک ادیب کے لیے کتنا وجد انگیز۔ اس سے بہتر اب تمہیں اور کیا چاہیے؟ میری طرف سے بالکل بے فکر رہو، میں تمہیں بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ میں ہفتے میں 6 دن لندن میں رہتا ہوں اور صرف 1 دن تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ یہ خیال بھول کر بھی دل میں نہ لانا کہ تم مجھ پر کسی قسم کا بوجھ ہو۔
اس کے برعکس احسان تو تم نے مجھ پر کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے اسٹاک ایکسچینج کی قیمتیں قبل از وقت بتا دیا کرو گے۔ بس یہی تمہارا یہاں رہنے کا معاوضہ ہوگا۔ سر فرانسس نے نہایت انکسار سے معاملہ بندی کرتے ہوئے کہا۔ اسٹاک ایکسچینج کی قیمتیں؟ اس فقرے نے 1 منٹ کے لیے بلیکر کو سوچنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ اب وہ ذہنی طور پر ہوش میں آ چکا تھا۔ اوہ خدایا، میری زبان نے حسب معمول جھوٹ کا کھیل رچایا تھا۔ اس نے اس احمقانہ گفتگو کو یاد کرنے کی کوشش کی جو نشے کی حالت میں اس نے کی تھی۔ اسے احساس ندامت نے آن دبوچا۔ وہ کہانیاں، اس نے اٹکتے ہوئے کہا، وہ سب مبالغے پر مبنی تھیں۔ مسٹر فرانسس، میں مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی نہیں کر سکتا۔ گھوڑے کا جیت جانا تو محض ایک اتفاق تھا، خالصتاً حسین اتفاق، ورنہ مجھے آئندہ کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں۔ فرانسس، میں واقعی سچ کہہ رہا ہوں۔ اس قدر کثرِ نفسی سے بھی کام نہیں لینا چاہیے، فرانسس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ تم انمول موتی ہو۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد میرے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ میں کوئی ایسا کاروبار کروں جس سے معقول آمدن کا بندوبست ہو سکے۔ فوراً مسٹر بلیکر کو دی ٹائمز کا وہ پیراگراف یاد آ گیا جس میں مسٹر فرانسس کے ریٹائرمنٹ اور آئندہ کے پروگرام کا ذکر تھا۔ وہ مسٹر فرانسس کو سنجیدہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ اچھا مسٹر فرانسس، مجھے اب اجازت دیجیے، مسٹر بلیکر نے اٹھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں 7 بجے گھر پہنچنا چاہتا ہوں۔ لیکن مسٹر بلیکر، اب یہ تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اب تم کہیں نہیں جا سکتے۔ تمہارے دونوں پاؤں کٹ چکے ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ تم جیسے لوگ سیلانی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اپنے پیشہ ورانہ تجربے کو کام میں لاتے ہوئے تمہارے دونوں پاؤں کاٹ دیے تھے تاکہ تم کہیں فرار نہ ہو سکو۔ لیکن فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے تم اپنا گھر سمجھو۔ میرا خیال ہے تمہیں اپنے علم کی پوشیدہ قوتوں کے بارے میں جو شک ہے وہ بالکل غلط ہے۔ بلا شبہ تم ایک انمول موتی ہو۔ آؤ اب 10 بجے کی خبریں سنیں۔ تم نے پیشین گوئی کی تھی کہ مسٹر انمن لفٹ کے حادثے میں جاں بحق ہو جائے گا۔ چلو اب اس کی بھی تصدیق ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے مسٹر فرانسس ریڈیو کی طرف بڑھا اور سوئچ آن کر دیا۔